बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ और ये भी एक ज़रिया मैंने तलाश किया है कि जिसके अंदर फेसबुक के ज़रिए और कंप्यूटर के ज़रिए आप तक एक्सेस हो और हम आपस में सवाल जवाब कर सकें और आपके साथ डायरेक्टली गुफ्तगू हो। जिस तरह से हमने अपने आप को घरों के अंदर आइसोलेट करने की कोशिश की है हुकूमत की दरख्वास्त पर, दुनिया भर के इस तरीके को अपनाया है कि आपस में फासले पैदा करें, तो उसका उसी वजह से मैं समझता हूँ कि इस ज़रिए को, हर ज़रिए को हम इस्तेमाल करें कि आपके साथ वो बातें पहुँच जाएँ। बहुत सारी बातें हम आपके साथ कर चुके हैं, बहुत सारी बातें दुनिया भर से आ चुकी हैं कि इसकी क्या एहतियात की जाए। हाथ धोना मिसाल के तौर पर, चेहरे को हाथ में लगाना और आपस में फासले पैदा करना, ये फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग जो है आपस में, ये बेहद ज़रूरी है। और बड़ा सिंपल वजूहात है, मगर ये इसको रिमाइंड कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि ये चलता है छींक और खांसी के कतरों से एक दूसरे को लगता है। छींक और खांसी के कतरे 2 मीटर तक जा नहीं सकते, लिहाजा 2 मीटर का, 1.5-2 मीटर का फासला लोग आपस में हर वक्त रखें। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि कभी आप रखें कभी ना रखें, ये हर वक्त रखने की ज़रूरत है। जहाँ आप किसी अगर बाहर जाना है कोई चीज़ लेने के लिए, तब भी ये फासले मुसलसल रखे जाए। गुर्बत के अंदर ये मामला ख़राब होता है। फिर खांसी के और छींकों के कतरे जो किसी चीज़ पर गिर जाए, वहाँ हाथ लगाने से फिर हाथ के ज़रिए चेहरे पर लगता है, तो चेहरे पर हाथ लगाना छोड़ें। कल मैंने कहा था किसी तौलिए के अंदरूनी हिस्से से, बाहर के हिस्से को आप यहाँ रखें, अंदरूनी हिस्से से अपने चेहरे को टच कर लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये भी जैसे जैसे लोग घरों के अंदर अपने आप को आइसोलेट करेंगे, तो फिर ये भी होगा कि बाहर कौन जाएगा और किस तरह से जाएगा। तो मैं ये मशवरा देता हूँ कि जो बाहर आदमी जाए, जो सामान लेने जाए, सामान तो लेना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, या कोई घर आपके पहुँचा दे तो बहुत आसान है। जो सामान आए उसको भी धोएं। साबुन सबसे बड़ी रुकावट है कोरोना वायरस के फैलने में, तो साबुन का इस्तेमाल करें, सबसे सस्ती चीज़ है ये। जो बाकी चीज़ें हैं जो जिसके अंदर अल्कोहल भी मौजूद है और वो हैंड वाइप्स के तौर पर भी इसमें सैनिटाइज़र जैसे है, उसको भी इस्तेमाल करें, मगर साबुन सबसे अच्छा है। तो साबुन से उन चीज़ों को भी धोएं। तो जो साहब बाहर गए हैं वो आए, तो वो जो फेस मास्क पहनकर वो बाहर गए थे, उस फेस मास्क को दोबारा इस्तेमाल नहीं करें। एक, अपने हाथ धोएं, पहले घर वालों से भी ना मिलें, पहले अपने हाथ धोएं, अपने कपड़ों को उतारें, एक तरफ रखें और फिर हाथ वाथ धोकर फिर घर वालों के साथ भी मुलाकात करें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी, ये सवाल आया है यहाँ पर कि लोग मसाजिद के अंदर, फेसबुक से आया है कि लोग मसाजिद के अंदर जा रहे हैं, और जैसे उलमा ने इस बात का इजहार किया कि जुमे की नमाज के हवाले से कि जल्दी खुतबा हो, जल्दी चले जाएं। तो मिस्र के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और सारे मिडल ईस्ट के अंदर, इराक़ के अंदर और ईरान के अंदर, हर जगह मसाजिद में फ़र्ज़ नमाज़ों का अहतमाम भी उन्होंने रोक दिया है। हम यहाँ अपने उलमा से इसके गाइडेंस के ऊपर इंतज़ार भी कर रहे हैं, और मेरी गुफ्तगू मुसलसल उलमा के साथ चल रही है, और मेरा ख्याल है 30-40 उलमा से मेरी पिछले दिनों बात हुई। तो मेरी जो इत्तलात हैं ख़ास तौर पर मिस्र और सऊदी अरब और मिडल ईस्ट की, उससे कि फ़र्ज़ नमाज भी मसाजिद में नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? मैंने तो कल ट्वीट भी किया, मैं जुमा पढ़ने नहीं गया, और मैंने ये कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, और ये हदीसों की बड़ी अहमियत इन्हीं ज़बानों में होगी। नॉर्मल प्रैक्टिस से हट कर मैं समझता हूँ कि अनयूजुअल प्रैक्टिसेस के ज़माने में ये रास्ते कुरान और सुन्नत से मिलते हैं जो हम कर रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि बीमार और सेहतमंद आदमियों को मखलूत मिलाया न जाए। अच्छा, अब जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाऊँगा जुमे की, मिसाल के तौर पर, उस पर तो मैंने अमल कर लिया। जुमे की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा तो मुझे ये नहीं मालूम कि मैं भी क्लियर हूँ या नहीं हूँ, और दूसरा जो मेरे साथ नमाजी है वो भी क्लियर है या नहीं है। अब सवाब के चक्कर में अगर मुझसे किसी को लग गई और वो जान से गया या बीमार हुआ, उससे 10 को लगी, तो मैं कितना बड़ा गुनाहगार बनूंगा। तो खुदा के वास्ते मुझको ये कोई समझा दे कि तो मैं तो अपने गुनाहों से तौबा भी करता हूँ, जो मैं ऑलरेडी गुनाहगार आदमी हूँ उससे भी तौबा करता हूँ, और मैं इस बात का तहम्मुल नहीं रख सकता कि जहाँ मेरे साथ सवाल जवाब होगा, हज़ारों लाखों सवालों के बीच में ये सबसे बड़ा सवाल भी हो जाए कि तुमसे लगी उसको। अब मैं ये कहूँ कि जी मुझे पता नहीं था, तो सवाल ये होगा कि दुनिया को पता था, तुमको नहीं पता था कि ये हुआ। तो लिहाजा मैं उसके अंदर खुद ज़ाती तौर पर मैंने एहतियात शुरू कर दी। अब ये है कि सवाल ये किया जा रहा है कि आपने खुद क्यों मास्क नहीं पहना हुआ।
تو میں وضاحت کرتا ہوں اس بات کی کہ سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جس کو سمٹمز نظر آ جائیں، خاص طور پر جس کو سمٹمز نظر آ جائیں کہ اس کو کھانسی شروع ہوئی، اس کو بخار شروع ہوا، اور یہ ڈرائی کف کہلاتا ہے، کھانسی اور بخار شروع ہوا، تو وہ ضرور ماسک لگا کر احتیاط کریں۔ اچھا، اب دوسری بات بیٹا، ان چیزوں کا بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی پبلک کے اندر یہ آئسولیشن کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو آئسولیشن کا طریقہ کار بھی ہمیں طے کرنا پڑے گا اپنے گھروں کے اندر بھی۔ ایک تو خاص طور پر کسی ایک گھر میں کوئی ایک شخص اس کا شکار ہوا، اس کے اوپر فرض بنتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے اس کو روکے۔ اپنے گھر والوں کو وہ کیسے روکے گا؟ تو لہٰذا ایک کمرے میں بالکل وہ بند ہو جائے، اور گھر والے کو اس کو کھانا بھی دیں، سب کچھ دیں، مگر رکھیں اور ہٹ جائیں، اور وہ اس کو لے لیں۔ فاصلہ گھر میں وہ 2 میٹر کا تو اب ضرور کریں، کیونکہ اب پتہ چل گیا نا کہ اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ ایسے کرے گا۔ ایک کمرے میں رہے، کھانا اس کو ملے، اور کھانے کی جو پلیٹ کھانے کے بعد واپس آئے تو گھر والے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، ماسک پہنیں، خاص طور پر اس گھر کے اندر وہ خود بھی ماسک پہنیں جب یہ رابطے ہوں، تو اس طرح سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس بات کا ابھی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جناب اسپتال ان ایڈیکویٹ ہیں اور یہ سارے جو ہیں اس کی تیاری، تو دیکھیے پوری دنیا کے اسپتال ان ایڈیکویٹ ہیں۔ پاکستان کی بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں جتنے بیڈز ہیں اسپتالوں کے، وہ اپنے ایگزسٹنگ مریضوں کے لیے بہت ناکافی ہیں۔ جتنے بیڈز ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، وہ ایگزسٹنگ مریضوں کے لیے بہت ناکافی ہیں۔ تو لہٰذا میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ تو میری اور آپ کی گھر کے اندر آ گئی، یعنی جیسے دشمن باہر ہوتا ہے نا کہ اس کا کوئی مقابلہ کر لے گا، فوج مقابلہ کر لے گی، مثال کے طور پر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، کسی ایک جگہ پر تھی، ہم نے اس جگہ کو اوائڈ کیا، لوگ وہاں نہیں جاتے تھے جہاں دہشت گردی کا امکان ہوتا تھا۔ تو اسی طرح سے اگر گھر میں اس بات کا خطرہ ہے تو یہ جنگ میری اپنی ہے، آپ کی ہے، اپنی ہے، گھر کے اندر ہے۔ حکومت پر ڈیپینڈنسی بعد میں کریں، حکومت گھر میں آ کر آپ کا کیا کرے گی؟ گھر کے اندر آپ بد احتیاطی کریں گے تو حکومت کیا کرے گی؟ مثال کے طور پر جو علماء نے کہا کہ قالین پر نماز نہ پڑھو، جانمازوں پر نماز نہ، وہاں مسجد کے اندر دہیوں پر مت پڑھو، اور اس کے باوجود آپ کریں گے تو حکومت کیا کرے گی؟ تو یہ لگ رہا ہے اس کے اندر غیر ذمہ داری سے ہمیں نکلنا چاہیے، مگر آپ کو تو پتہ ہے، ہمارے غریب لوگوں کو نہیں پتہ۔ اچھا، ان کو کون بتائے گا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اور آپ بتائیں گے بار بار۔ کچھ لوگ کمپیوٹر پر نہیں ہوں گے، فیس بک پر نہیں ہوں گے، ٹویٹر پر نہیں ہوں گے، مگر ٹیلی ویژن میڈیا مجھے خوشی ہے، اور میں نے مبارکباد بھی دی سیاستدانوں کو دی کہ انہوں نے آپس کے مقابلے کم کر دیے، کیونکہ ایک جنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن نے بھی کرٹیسزم کم کر کے انہوں نے بھی لوگوں کو بتانے کے اعتبار سے بڑی توجہ دی ہے۔ اچھا جی، اب سوال ہے کہ یہ کہ all commercial banks are open, Mr. President, and doing transactions which may increase the risk. State bank should decrease the bank's timing if closing them is not possible. بالکل صحیح سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر میں یہ سوال کے کانٹینٹ بھی اسٹیٹ بینک سے رضا باخر صاحب کے ساتھ اس بات کا ذکر بھی کر لوں گا کہ ان کے بینک ٹائمنگز کم ہوں۔ اچھا، دوسرے، میں بار بار یہ سن رہا ہوں، خدا کے واسطے دوسروں کو بچاؤ، اپنے آپ کو اگر بڑی بہادری کے ساتھ آپ نکلے ہوئے ہیں بازاروں میں نے سنا کہ ریسٹورانٹس کھلے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پر بیٹھ رہے ہیں، لوگ مخلوط ہو رہے ہیں، لوگ بازاروں کے اندر رش لگائے ہوئے ہیں، تو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے بد احتیاطی سے دوسروں کو بھی لگے گا، اور یہ ایسے، یعنی یوں سمجھ لو کہ جب 2 میٹر سے قریب آتا ہے معاملہ تو یہ جان لو کہ وہ آٹومیٹیکلی اگر کسی کو ہے تو آپ کو لگنے کا امکان ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اطلاعات ہیں کہ جی بازار بھی بھرے ہوئے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پر چھوڑ دیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے گا، یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اس سے دعا کرتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا بھی کرتے رہیں اس سے، مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ احتیاط ضد نہیں ہے دعا کی،
یعنی اللہ سے آپ دعا کرتے رہیں کہ مجھے نہ لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، مگر وہ ضد نہیں ہے احتیاط کی، یعنی کیونکہ گڑھے میں کودتے وقت آپ یہ بھروسہ کریں کہ اللہ بچا لے گا، تو یہ اسلام کی منطق رہی نہیں۔ احتیاط آپ کے اوپر لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اس بات کو اجاگر کرتی ہے 1500 سال پہلے کہ آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ جی کوئی کچھ نہیں ہوگا اور اللہ نے تقوی کی بنیاد پر اللہ پر بھروسہ ہے، تو اللہ کا دنیا کا قانون یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نیچرل قدرت کے اصولوں کی مخالفت کریں، اس سے بغاوت کریں اور امید کریں کہ اللہ تعالیٰ قدرت کے اصول جو اللہ نے بنائے ہیں کہ وہ قدرت کے اصولوں کو خود آپ کی دعا کی وجہ سے آپ کے لیے وہ بدل دے گا۔ اس کی مرضی بدل بھی سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنے قدرتی اصولوں کے اعتبار سے جن اصولوں پر دنیا بنائی ہے، جن اصولوں پر کیڑے مکوڑے بنائے ہیں، جن اصولوں پر جراثیم بنائے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی سب چیزیں ہیں۔ تو اللہ کا جو بیلنس ہے وہ اللہ جانتا ہے، احتیاط کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نلکے کھولنا اور جو دروازوں کے ہینڈل ہیں اس کے اعتبار سے کیا احتیاط کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں نے اپنے گھر میں کیا احتیاط کی، میں نے اپنے گھر میں یہ احتیاط کی کہ روزانہ کم سے کم میں دروازوں کے ہینڈل کے اوپر صابن لگا دیتا ہوں۔ اچھا، صابن ہاتھ کیوں دھوتے ہیں 20 سیکنڈ، اور وہاں پر صابن جلدی کیوں کام کرے گا؟ یہ جو سطح ہے، یہ ماربل کی میز ہے، اس کے اوپر اگر جراثیم آئیں گے تو صابن مجھے بس ایک مرتبہ لگا کر اگر چھوڑ دوں تھوڑی دیر کے لیے وہ کافی ہے۔ اچھا، صابن کیسے افیکٹو ہے کرونا وائرس کے اوپر؟ ایسے افیکٹو ہے کہ صابن فیٹ کو ڈیزالو کرتا ہے، خود بھی فیٹ ہے اور فیٹ کو، جیسے گھی لگا ہو ہاتھ میں ہے نا، تو صابن سے آپ دھوئیں تو ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو وائرس بھی اس کی کوٹنگ جو ہے وہ لائٹ ویٹ کوٹنگ ہے، فیٹ کانٹینٹ والی کوٹنگ ہے، تو صابن سے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے اور وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، مگر کیوں 20 سیکنڈ ہاتھ دھونا ہے؟ کہ اگر مائکروسکوپ کے اندر اپنی کھال کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے اونچ نیچ ہیں جس میں وائرس پھنسا رہے گا، تو لہٰذا جب صابن کو 20 سیکنڈ تک دھوتے ہیں تو اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ ساری جو وہ فولڈز ہیں وہ سب کھل کر وائرس اس سے ختم ہو جائے۔ یہاں پر 20 سیکنڈ کی ضرورت نہیں ہوگی، صابن کی ایک کوٹ لگایا اس کے بعد صاف کریے۔ تو لہٰذا یہ جو گھر کے اندر جو ہینڈل ہے دروازوں کے، ایک تو کوشش یہ کریں کہ ہاتھ جو کمیونیکیٹ کرتا ہے نا، آپ گھر کے اندر تو آپ نے فاصلے کر لیے اور سیف ہے، مگر دروازہ اگر کونی سے کھول سکیں وہ زیادہ اچھا ہے، مگر اگر ہینڈل سے کھولنا پڑے، کھینچنا پڑے اپنے پاس، تو میں نے تو یہ تولیہ رکھ لیا ہے، یہ تولیے کا باہر کا حصہ جو ہے وہ دروازہ اور ساری چیزوں کو ہاتھ لگاتا رہتا ہے، اس سے میں دروازہ کھول لیتا ہوں، چھوٹا سا تولیہ ہے، اور چہرے کے لیے میں اندر سے کھول کر جس کو پھر باہر نہیں کرتا کبھی، چہرے کو اس سے وائپ کر لیتا ہوں۔ تو گھر میں ہینڈلز کے لیے یہ کپڑا استعمال کریں۔ دیکھیے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہر ایک کو کرنا ہے، یہ کبھی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا والی کیفیت ہی نہیں ہے۔ یہ جیسے آپ اپنے اوپر پابند کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پابند کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ صبح اٹھ کر منہ دھوتے ہیں، دانتوں کو برش کرتے ہیں، یہ پابندی ہر وقت کی ہے، کیونکہ یہ خطرہ ہر وقت کا ہے، یہ جان کا خطرہ ہے، اس کو سنبھالنا ہمارے ملک کے لیے فرض ہے۔ اچھا جی، سوال پھر یہ ہے کہ جناب نیشن وائڈ کرفیو کیوں نہیں لگ سکتا ہے نا؟ گورنمنٹ لاک ڈاؤن پر جائے، نیشن وائڈ کرفیو لگے۔ اچھا، اور اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں جو حکومت کو پریشانی ہے کئی ایک ہے، نیشن وائڈ کرفیو کے اندر کیفیت یہ ہے کہ اس بات کی گھبراہٹ ہے کہ یہ جو بیچارے روزمرہ کے مزدور ہیں، محنت کرنے والے ہیں، اور جب بیچارے روزمرہ کے مزدور محنت کرنے والے جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ان تک اطلاعات پہنچائیں، پھر آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ان کا اہتمام کریں، پھر اس بات کے اوپر فرض بنتا ہے آپ کو کہ اگر آپ نہیں نکل سکتے تو کم سے کم کسی کار خیر کے اعتبار سے، اپنی زکوٰۃ اور خیرات کے اعتبار سے ان اداروں کی مدد کریں جو ان بیچاروں کا خیال کر سکے۔ بہت سارے ادارے نکلے ہوئے ہیں میدان کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں۔ میں جب پریزیڈنٹ شی سے چائنا میں ملا تو بڑی انوکھی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پارٹی کے ورکر ہیں وہ 90 لاکھ ہیں۔ اچھا، مگر ان 90 لاکھ لوگوں کو میں نے یہ کہا کہ تمہارا پارٹیسپیشن ہونا چاہیے۔ چائنا کو حکومت کے پاس تو $3.1 ٹریلین ان سیونگز ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ تم لوگ پارٹیسپیٹ کرو۔ اچھا، کیسے کرو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہر ایک کے اوپر 100 RMB یا 200 RMB کا انہوں نے کہا کہ تم لوگ ڈونیٹ کرو، ہر ایک ڈونیٹ کرو۔
انہوں نے ڈونیٹ کیا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں. تو پریزیڈنٹ شی نے کہا کہ میں لوگوں کے درمیان یہ کمپٹیشن نہیں کرنا چاہتا. ایک تو سینس آف پارٹیسپیشن کہ 100 یا 200 RMB ہر ایک دے گا, اس کے بعد جس نے دینا ہے وہ الگ سے دے. تو پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں خیرات, جذبات, رمضان سر پر آ رہا ہے, اتنا بڑا جذبہ زکوٰۃ اور خیرات کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. مگر اس خیرات کا ان اداروں تک پہنچنا, پھر ان اداروں کا کھانا لے کر ہر گھر تک پہنچنا, اس میں آپ نوجوان اگر سن رہے ہیں, اس میں ہر تنظیم, میں نے تو اتنے فون کیے, میں نے علماء کے ساتھ ہر ایک سے بات کی, جس کو میں جانتا تھا. منسٹری آف ریلیجیس افیئر سے میں نے لسٹ منگائی, ہر ایک عالم سے بات کی. میں نے ان سے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر یوتھ کی تنظیمیں, ساری سیاسی جماعتوں سے میں نے درخواست کی کہ اپنی یوتھ کی تنظیموں کو تیار کرو. نوجوان تو پھر بھی تھوڑا بہت مقابلہ کرتا ہے. دوسری بات, نوجوان سے مجھے خیال آیا کہ بزرگوں کے متعلق دنیا بھر کہہ رہی ہے کہ 70 سے زیادہ کے لوگ تو گھر میں رہیں, اب باہر نہیں نکلے, کیونکہ ان کو جب کورونا وائرس لگتا ہے تو وہ ان کے پھیپھڑوں پر زیادہ نقصان پہنچاتا ہے, ان کو زیادہ خطرہ ہے دنیا بھر میں. اچھا, یہ معاملات تو بڑے, لہذا خطرہ ہے بہت. اس کو کوئی شخص اگر کم کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اپنے معاشرے کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے. گناہ گار ہو جائے گا اس بات پہ کہ بجائے اس کے کہ ہراول دستہ جیسے جاتا ہے فوج کو اور آ کر بتاتا ہے کہ حملہ کتنا بڑا ہے, یہ الٹا کر رہا ہے کوئی کہ فکر مت کرو, ہو جائے گا ٹھیک, کچھ نہیں, ایسا ہے ہی نہیں ہے, یا ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ مدد کرے گا. تو یہ اپنی قوم کے مجرم ہے. اتنی سخت لفظ میں اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بد احتیاطی کرے گا اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا یا شہید ہو گیا اس میں, تو اللہ کے یہاں کس چیز کا جواب دے گا. احتیاط کرنا لازم ہے. تو لہذا احتیاط کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کی یوتھ کی تنظیمیں ہیں, مذہبی جماعتیں جن کی یوتھ کی تنظیمیں ہیں, جو سماجی جماعتیں ہیں جن کی یوتھ کی تنظیمیں ہیں, وہ سب جو ہے وہ تیار کریں اپنے آپ, وہ تیار کریں کہ یہ کھانا کون پہنچائے گا. کوئی آٹومیٹک بیلٹ تو نہیں ہے نا کہ یہاں سے یہاں کہا اور وہاں پہنچ گیا. لہذا وہ فزیکلی جائے گا. تو لہذا نوجوان والنٹیئر کام کریں گے. دیکھو, حکومت کا انتظار مت کرو. یہ گھر کے اندر حکومت کہاں سے آئے گی؟ ہر گھر کے اندر حکومت راستے بتا رہی ہے. اچھا, منطقی اعتبار سے جب تک ہم ہر غریب آدمی تک جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا, جس کے گھر میں شاید فون بھی نہ ہو, جب تک ہم اس کو بتائیں گے نہیں تو ہمارا فرض پورا نہیں ہوگا. اچھا جی, یہ دوبارہ بہت سارے کویشچنز ہیں فیس ماسک کے اوپر, میں جواب دے چکا ہوں. یہ بھی ہے, میں نے جواب دے دیا کہ ٹیپ ہینڈلز نلکوں پر اور ہینڈلوں پر جو کچھ ہے اس کا کیا کریں گے. ایجوکیشن منسٹر نے شفقت محمود صاحب نے یہ کہا ہے کہ امتحان کے پیپر جون اور جولائی میں ہوں گے, بٹ ہمیں کیسے معلوم کہ یہ ہوگا جب تک ختم ہو جائے گا, نہیں معلوم کیجیے. بلکہ جون اور جولائی کے اعتبار سے جاپان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اولمپکس آن ہے, مگر لوگوں کو خطرہ یہ ہے کہ نہیں ہوگا. تو فی الحال یہ ملتوی کیا ہے جون جولائی تک. میرے خیال سے شاید یہ اطلاعات ہیں. بعض ممالک نے یہ کہا ہے کہ اب یہ امتحان اگلے سال ہوں گے, مگر آگے کی ایڈمیشن وغیرہ سب چیزوں کو انہوں نے اسی اعتبار سے ہینڈل کر لیا. تو بیٹا اس وقت امتحان کی فکر نہیں ہے, اس وقت یہ ہے کہ گھر میں رہو. اچھا, ایک سوال یہاں پر ہے کہ جناب گھر میں رہ کر کیا کیا جائے. بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ جب میں وہاں گیا چائنا تو وہاں پر مجھے ووہان کے جو طالب علم تھے پاکستانی, ان کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی ہم میں سے بہت سارے ڈپریشن کا شکار ہوئے جب آئسولیشن. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی سزا جو دی جاتی تھی بعض کرمنلز کو, ان کو آئسولیٹ کیا جاتا تھا, کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی پھر بریک کر دیے جاتے تھے. تو یہ بھی جان لیجیے کہ ہمارے معاشرے میں 30-40%, دنیا کے معاشروں میں 30-40% ڈپریشن کا امکان رہتا ہے. تو یہ بھی ہوگا کہ جب آپ آئسولیٹ ہوں گے تو ڈپریشن کا امکان ہے. لہٰذا میں کیسے مقابلہ کرتا ہوں یہی آپ سے کہہ سکتا ہوں. میں ڈپریشن کا ایسے مقابلہ کرتا تھا کہ زندگی میں اچھی چیزوں کا, جو مجھے نعمتیں عطا ہوئی ہیں ان کا میں سوچتا تھا ہمیشہ. جن چیزوں کو مجھے, جو میرے بچوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی ان کا سوچتا تھا, کتابیں پڑھتا تھا, کچھ اور کام کرتا تھا. مگر یہ کہ اس کا جب آئسولیٹ ہوں تو اس ڈپریشن کا ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مقابلہ آپ کو اپنے گھر کے اندر, تو بہت طاقت کی ضرورت ہے. دیکھو بڑی قومیں بنتی اسی طرح سے ہیں کہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں, تگڑی ہو جاتی ہیں, ان کے مسلز, مینٹل مسلز جو ہیں
وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور بڑی قومیں بنتی ایسے ہیں کہ جب بڑی مشکل آتی ہے تو وہ یکجہتی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہیں. ہمارے یہاں زلزلہ آیا، آپ نے دیکھا کہ کتنی یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کیا گیا. ہمارے اوپر جو جنگیں امپوز ہوئیں اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کیا. سیلاب آیا، ہم نے کتنی یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کیا. دہشت گردی کا کتنی یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کیا. مگر یہ ہم سے جنرلی ہر گھر تک تو نہیں پہنچا تھا، یہ دور تھا. جن گھروں تک یہ بات پہنچی ان سے پوچھیے کہ کتنی مشکلات سے وہ گزرے ہیں. یہ حملہ کورونا وائرس کا یہ آپ کے گھر میں ہوا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر ہماری تیاری بہت ضروری ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی کو اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. آرمی شامل ہے. اور کل ہی میری ڈسکشن ہو رہا تھا آرمی چیف کے ساتھ بھی اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی، اور یہ بات طے کی جا رہی تھی کہ آرمی ہر جگہ قوم کے ساتھ لگی ہوئی ہے. مگر یہ جو آئسولیشن کا معاملہ ہے، فرض کیجئے لاک ڈاؤن ہوتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کسی حد تک لاک ڈاؤن کی بات کی ہے کراچی کے اندر. اب اس لاک ڈاؤن کے اندر ہر یو سی کی ذمہ داری جو ہے نا، ہر یو سی کی، میں سیاستدانوں سے کہتا ہوں ہر ایم این اے ایم پی اے اس بات کا اہتمام کریں کہ یوتھ کی ساری تنظیمیں، اس وقت سیاسی تنظیموں کو سب کو یکجا کریں. اچھا، یکجا کر کے ایک اکٹھا چین آف کمانڈ بنائیں. یہ طے کریں جس طرح سے ہم الیکشن کے لیے طے کرتے ہیں کہ جی ہمارا پیغام جو ہے اس آبادی تک بھی جائے، کون کون گھر گھر جا کر بتائے گا. تو نوجوان اپنی احتیاط کریں. نوجوان، یہ جو نوجوان نکلیں ماسک پہن کر جانا چاہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو نہیں چھوڑنا. باہر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، پوچھیں سب خیریت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے میں لا کر دے دوں. اور خیراتی تنظیمیں تو اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ ہر ایک کو ہم کھانا پہنچائیں گے. بہت سارے پوسٹل اور یہ جو ادارے ہیں انہوں نے بھی یہ طے کر لیا. پاکستان پوسٹ نے طے کر لیا کہ جو پینشن لینے والے ہیں ان کو ہم گھر پہ پہنچائیں گے، وہ باہر نہیں نکلیں. بہت سارے اداروں نے ایٹ کاسٹ یہ چیزیں پہنچانے کی یا مفت پہنچانے کی نیت کر لی کہ جو کھانے پینے کی چیزیں. تو لہٰذا مگر جنگ آپ کے گھر کی ہے، جنگ میری اور آپ کی ہے. اس میں حکومت کے فی الحال یہ چھوڑ دو کہ حکومت یہ نہیں کر رہی، حکومت وہ نہیں کر رہی. میں تو صرف آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کی اور میری. حکومت کے حوالے سے بھی میں الگ بات کروں گا، مگر حکومت کے جو ریئیکشن ہے ان کا میں کچھ ذکر کر رہا ہوں. فلائٹ آپریشن بند ہیں اور اوورسیز پاکستانی جو پھنسے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا. اور یہ کہا ہے کہ ہماری ایمبیسیز ہماری مدد کریں. بالکل، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، دیکھیے ایمبیسیز نے بھی قربانی دی. میں ان دو بہادر لوگوں کا، شاید سلمان اور جنید، دو لڑکے پاکستان ایمبیسی بیجنگ کے، جنہوں نے جہاں کورونا وائرس تھا، پاکستانی ووہان میں تھے، وہ وہاں جا کر کوارنٹین ہو گئے ان کے ساتھ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو کانفیڈنس آ گیا کہ ہماری حکومت کے افراد ہمارے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیسیز آپ سے رابطہ رکھیں گی، طریقہ کار کی وضاحت کرتی رہیں گی، اور کہ کس طرح سے اوورسیز پاکستانی جو پھنس گئے ہیں وہ کیسے آئیں گے. اچھا جی، یہ جو افغان بارڈر کی بات کی ہے، دیکھیں افغانستان کی ساری سپلائیز، دیکھو سب ہوائی جہاز سے تو نہیں جاتی، ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ان کی ساری سپلائیز جو پورٹ پر آتی ہیں، پورٹ سے پاکستان کے ذریعے افغانستان جاتی ہیں. تو ہم وہ سپلائیز روکنا انٹرنیشنلی نہیں چاہیے، روک سکتے نہیں. ہماری ہمدردی ہے، ہم نے تو وہاں کے ریفیوجیز کو بھی 51 لاکھ ریفیوجیز کو پاکستان میں پناہ دی اور ماتھے پر شکن نہیں آئی ہماری. تو دنیا نے ہم سے سیکھا ہے نہیں سیکھا، وہ تو انہوں نے اپنے یہاں کے ریفیوجیز کو آنے نہیں دیتے. ٹریٹمنٹ، علاج کے حوالے سے دیکھیں، پہلی بات تو احتیاط ہونے نہ دیں. اور یہ جو چین چل رہی ہے نا، ایک آدمی سے دوسرے آدمی سے تیسرے آدمی سے چوتھے آدمی، اس کو بریک کریں. اس کو بریک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نہ ہونے دیں، اپنے رشتہ داروں تک نہ پہنچے. اچھا، اگر آپ کو کھانسی شروع ہوئی، آج کل تو الرجی کا بھی موسم ہے، مگر یہ کہ اگر آپ کو ہر کھانسی کو آپ اپنے لیے سسپیشس اعتبار سے کریں، اگر کھانسی لمبی ہو تو اس کو آپ سسپیشس، بخار ہو، اپنے آپ کو خود آپ آئسولیٹ کریں. آئسولیشن بہت ضروری ہے. ٹیسٹ تو بعد کی بات ہے یار، اگر آئسولیٹ کر لو گے ٹیسٹ ہونے کے بعد بھی کیا کرے گی؟ دیکھو اس کی کوئی دوا نہیں ہے. جب اس کی کوئی دوا نہیں ہے، فی الحال آ جائے گی انشاءاللہ. فی الحال تو دوا نہیں ہے، دوا نہیں ہے تو احتیاط کرنا ضروری ہے. اچھا، پھر اس کے سمپٹمز کیا ہیں؟
میڈیسن میں کہا جاتا ہے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ، کہ جو اس کے سمٹم ہیں، جو آثار ہیں جو نظر آتے ہیں کھانسی، اس کا علاج ہوتا ہے. تو لہذا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ میں گھر رہنا، پھر وہیں کا وہیں، پانی زیادہ پینا، وائٹامن سی. اچھا، جو لوگ گھر میں آئسولیٹ ہو رہے ہیں تو ان کا اپنا اندر کی طاقت کو بڑھانے کے طریقہ کیا ہے؟ اچھی غذا، ایک دوسرے ایکسرسائز ضرور کریں. ایکسرسائز سے اپنی طاقت بڑھتی ہے، تو ایکسرسائز ضرور کریں، اپنی طاقت کو مستحکم رکھیں. اچھا، اور اگر یہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہیلپ لائن بہت ساری بنی ہے. ہر حکومت نے، گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف سندھ، اسلام آباد، کے پی، گلگت بلتستان، ہر جگہ ہیلپ لائنز کا پرچار بھی ہے. ان کو فون کر کے ان سے مدد لیں کہ کیا کرنا ہے، مشورہ لیں کہ کیا کرنا ہے، کس اعتبار سے. تو اسپتال کا علاج بھی ذہن میں رکھیے کہ علاج اس کا کوئی نہیں ہے، آ جائے گا، مگر یہ کہ کچھ دوائیوں کا ذکر ہے، مگر یہ کہ میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا، کیونکہ یہ ہوتا ہے صرف ذکر ہے، ابھی کوئی پروف نہیں ہوئی. انشاءاللہ کوئی دوائیں نکل آئیں گی. یہ ہے کہ جی ڈونیشن فنڈ کوئی حکومت نے اسٹیبلش کیا، تو میں ابھی تک واقف نہیں ہوں کہ حکومت نے اسٹیبلش کیا، مگر سب سے اچھا ڈونیشن اپنی آبادی کے اندر ہی. دیکھو، حکومت سے نیچے آئے گا، لہذا اپنے قرب و جوار کا یہ فکر کر لو کہ 40 گھر تک کوئی بھوکا تو نہیں ہے نا. یاد یہ کام، 40 گھر تک کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اس کا اہتمام اپنے ہاں. سارا جو رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ذرا سا پہلے نکالیں. زکوٰۃ اور خیرات کے اعتبار سے یہ ذمہ داری، اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانا شروع کریں. اچھا جی، صرف زیادہ تر دنیا میں ابھی کوئی دوائی کا ذکر نہیں ہے، مگر وائرس کی اینٹی وائرل ڈرگز لوگوں نے استعمال کی ہیں دنیا بھر کے اندر. کچھ جگہوں سے کچھ مثبت اطلاعات آئی ہیں، مگر اس وقت میں کسی دوا کا ذکر کرنے کے قابل نہیں ہوں کہ کیا ہوا. اچھا جی، ایک اور سوال یہ ہے یہاں پر کہ جی لوگوں کو مساجد کے اعتبار سے کیسے پابندی لگائے. تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ اس میں علماء اور پیش امام، ان سب جو لوکل ہیں، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہی اس میں ذمہ داری اور وہی بیڑا اٹھائیں گے. بعض مسلکوں نے تو اپنی جگہیں بند کی ہیں، مگر ایک مکمل طور پر ایک کیفیت ابھی کوئی سامنے نہیں آئی ہے. اس سلسلے میں میں کوشش کر رہا ہوں، میں مشورہ لے رہا ہوں، اور آج ہی میں نے شیخ الازہر کو بات کمیونیکیٹ کی ہے، کیونکہ انہوں نے بند کر دیا، تو وہ کیا اس میں پاکستانیوں کے حوالے سے کیا رائے دیں گے. اور امام کعبہ سے بھی میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا رائے دیتے ہیں، انہوں نے کن بنیادوں پر اپنے ہاں اس بات کا اہتمام کیا کہ کوئی جگہ جہاں لوگ جمع ہو جائیں اس کو تھوڑا سا کم کیا. تو وہ ذمہ داری ائمہ اور مساجد کی بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، کیونکہ یہ اگر مساجد سے کے کنگریگیشن سے بڑھے گا تو ہم اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے. تو لہٰذا میں نے خود تو اپنی احتیاط کر لی. میں تو اتنی احتیاط کی میں نے کہ ایک مرتبہ میں کراچی میں جب میرے گھر کے سامنے مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھنا گیا، تو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر ایک وہ لگا دیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اسکیننگ کے لیے، اور لوگوں کی لائنیں لگ گئی. تو میں نے پھر یہ نیت کر لی کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دوں گا. میں جمعہ پھر کہیں ایسی مسجد میں تلاش کر کے پڑھ لوں جہاں پر سیکیورٹی کنسرنز آلریڈی ہینڈل ہیں. جیسے پریزیڈنسی میں ایک چھوٹی مسجد ہے، وہاں پڑھتا ہوں. کراچی جاتا ہوں تو گورنر ہاؤس میں پہلے سے چلا جاتا ہوں، وہاں کی مسجد میں پڑھتا ہوں، تاکہ جو دوسرے نمازی ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. تو یہ تو اور بڑا خطرہ ہے. اس حوالے سے تو میں بہت ہی گلٹی محسوس کروں گا کہ میری وجہ سے کسی اور کو یا کسی اور کی وجہ سے مجھے کچھ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کسی بھائی نے مشورہ دیا ہے، عطاء الرحمان صاحب نے، کہ سارے اسٹیڈیمز کو اور گراؤنڈز کو کوارنٹین کے لیے استعمال کیا جائے. بالکل صحیح مشورہ ہے. جو اسکول بند ہیں ان کو کوارنٹین کے لیے استعمال کر لیا جائے. جو ہاسٹلز بند ہیں کہ بچے چلے گئے کہیں اور گھروں کو چلے گئے، وہ جگہ تو جگہیں بہت ہیں، مگر سنیں یہ بات سنیں کہ کوارنٹین یہ سیلف ڈسپلن کی بات ہے. اور ایک مثال دوں، پاکستانی قوم کے میرے بھائیوں، یہ قومیں بنتی بڑی اس طرح سے ڈسپلن سے. مجھے یاد ہے کہ یہ جاپان کے اندر جو فوکیاما ریئیکٹر اس میں خراب ہوا تھا
سونامی کے اندر، اور وہاں کی جو آبادی تھی جب وہ آئسولیٹڈ تھی تو انہوں نے کیا کیا، ایک بوتل پانی کے لیے، ایک بوتل پانی کے لیے 150 کی لائن لگی، کسی نے آگے بڑھ کر لیا، کسی نے 2 بوتلیں نہیں کی، بوڑھوں کو انہوں نے آگے کیا، مگر وہ 150-200 کی لائن لگتی تھی. یہ ہے ڈسپلن، اور اس وقت اسی ڈسپلن کی ضرورت ہے. مل جائے گا سب کچھ، اللہ بھلا کرے گا، انشاءاللہ نکل جائیں گے، مگر ایک دوسرے کا حق نہیں مارو، چیزیں ہولڈ نہیں کرو اپنے گھر میں. دیکھو نا، دوسرے کا حق جا کر میں جا کر آپ 4 مہینے کی میں چیزیں لے کر آ جاؤں تو جس بیچارے کو ضرورت ہے اس کو نہیں ملے گا. اور پاکستان ایسا ملک نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں انسانی فطرت کے اعتبار سے انگلینڈ، امریکہ، سارے ویسٹرن ممالک کے اندر اسٹور خالی ہو گئے کیونکہ لوگوں نے سارا سامان جمع کر کے گھر میں رکھ لیا. خدا کے واسطے وہ بڑی قومیں وہ نہیں ہے، بڑی قومیں آپ ہیں، بڑی قوم آپ ہیں، ڈسپلن کے اعتبار سے آپ ہیں. آپ اس نبی کی امت ہیں جو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکا رہتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، جن کے پاس خیرات آتی تھی بی بی عائشہ کے پاس تو دن میں خرچ کر دیتی تھی، لاکھوں آتے تھے درہم دن میں خرچ کر دیتی ہیں، رات کو کھانے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ اس قوم کے امتی ہیں، تو لہذا ڈسپلن تو آپ کے اندر اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ خود احتیاط کریں اور ڈسپلن کا کام، دوسرے کا حق نہیں ماریں. یہاں پر یہ ہے کہ صابن اور پانی ہر بس اسٹاپ پر اویلیبل کیا جائے. اچھا جی، حکومت سے میں نہیں کہہ رہا، یہ سوال ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو لوگ بس اسٹاپ کے پاس رہتے ہیں وہ صابن اور پانی کا اہتمام کریں. تو ذمہ داری بار بار میں حکومت سے لے کر آپ کو دے رہا ہوں. حکومت کے کام ضرور ہے، حکومت تو کر ہی رہی ہے، جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کو کوارنٹین کر رہی ہے، ہماری فوج بھی نکلی ہوئی ہے اور انشاءاللہ بڑے ایکٹیو انداز سے ہوگا. تو ہر یو سی کے اندر میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، ہر یو سی کے اندر ایک سیاسی جماعت کا نمائندے جو ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں، وہ ان کی کمیٹی بننی چاہیے. اس کے اندر ایک فوجی انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ فوج پیچھے نہیں ہوگی، وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا آدمی، 3 چوتھا جو آبادی کے لوگوں کے اندر جو ذمہ دار ہیں وہ جو جانتے ہیں، تو 4-5 کی کمیٹی کے بنا کر ہر یو سی کے اندر سیاست دانوں سے خاص طور پر میری اپیل ہے، جو ایم این ایز ہیں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کا اہتمام کریں، یہ سوشل ملاپ نہ کریں، دور رہیں اس بات سے، مگر کیونکہ وہ جانتے ہیں، ہر گھر کو جانتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے گئے تو تھے نا، جب ووٹ لینے گئے تھے تو مدد کرنے، ہر گھر غم سننے کے لیے، کچھ راستے بنانے کے لیے کہ کیسے ہم اس کو اہتمام کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری سیاست، ایم این ایز، ایم پی ایز، ایم این اے، ایم پی اے کے امیدوار ساری جماعتوں کو اکٹھا کر فونوں پر، اپنے ٹیلی فون پر کمیٹیاں بنانا کا اور اشتراک کرنے کی نیت کر لیں. مجھے نہیں معلوم یہ کتنا بڑا ہو، مگر میں تو اس وقت کی تیاری کرتا ہوں. جیسے جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ سول ڈیفنس یونٹس ہوتے تھے، ریڈ کراس والوں سے میں درخواست کرتا ہوں وہ نکلیں. جو سول ڈیفنس یونٹس ہوتے تھے وہ جنگ کی تیاری رکھتے تھے، جنگ نہیں ہوتی تھی مگر باقاعدہ سول ڈیفنس یونٹس ہر آبادی میں تھے. تو ایسی اس قسم کی تنظیم جو ہے وہ آپ کو یہ سوچ لینا پڑے گا. اچھا جی، کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ جی قائد اعظم کی جو 3 اصول تھے، اتحاد، ایمان اور تنظیم، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا بیٹا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلسل مجھے اور آپ کو اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ قومیں اسی انداز سے بنتی ہیں، اور یہی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ اتحاد اور تنظیم کریں. اچھا، ووہان کے اندر جو ہوا، یہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ وہاں کے بچوں کو ہم نے یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر اپنے تجربات سے لوگوں کو آگاہ کرو. تو وہ اپنے میسیجز بھی بھیج رہے ہیں، اور ان میسیجز کے اندر خاص طور پر ان کا ذکر کرنا یہ ہے کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو اندازہ نہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھو نا کہ جو ہم جیسی قوم ہوتی ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، چائنا کے پاس 3.1 ٹریلین ڈالر وہاں پر ان کے پاس خزانے میں موجود ہے. اس میں سے 100 بلین ڈال کر وہ نیچے عوام کے اندر اگر حالات کو بہتر کر لیں تو ان کے اوپر بوجھ نہیں ہے. پاکستان کے اوپر بڑا سخت بوجھ ہے. اسی وجہ سے ہماری حکومت نے ابھی لاک ڈاؤن کا فیڈرل لیول پر فیصلہ نہیں کیا، مگر اسی وجہ سے نہیں کیا کہ جو غریب لوگ ہیں، جو روزمرہ کے کام کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بڑی آزمائش ہوئی. مگر غریب لوگوں کا تو میں ذاتی طور پر ذمہ داری ہوں نا.
میں حکومت کا کیوں انتظار کروں گا؟ تو لہٰذا اور مجھے اتنا کانفیڈنس ہے آپ کا، یعنی ہر موقع پر مجھے یعنی کار خیر کے اعتبار سے پاکستان میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی، مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ کار خیر کے اعتبار سے پاکستان میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور لہٰذا لوگ مخیر حضرات نکل کر یہ کام آلریڈی اٹھا رہے ہیں۔ اچھا وہ تو ان کا کام ہے اور حکومت کا کام ہے، میں حکومت کے حوالے سے آپ کے سارے مشورے میں نے لیے، یہ بھی اور مگر اپنی آپ کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری آپ کی نہیں، اپنے گھر کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ میں خود اپنے ہاتھ تو دھوتا ہوں نا، تو حکومت کا تھوڑی انتظار کر رہا ہوں، میں خود اپنے کمروں کا، اپنے گھر کے اندر اپنے جو لوائقین ہیں ان کا ذمہ دار ہوں، ان کو بھی ہر وقت میں یہ بتاتا ہوں، اور ٹی وی سے اور ہر جگہ سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ شکریہ ٹی وی والوں کا، شکریہ سیاستدانوں کا کہ انہوں نے اصل کام کی طرف دیکھا، اور میں کسی کو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال لیڈرشپ کا یہ تھا کہ لوگوں کی ذاتی چپکلشوں سے لوگوں کو ہٹا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آئیڈیل دکھایا کہ وہ منزل ہے تمہاری، تو وہ جب منزل ہے اتنی دور اور اتنی بڑی، تو یہ ذاتی جھگڑے جو ہے نا یہ کل کو دیکھا جائے گا اگر رہے۔ یہ ایک ہے کہ ماس والنٹیئر کیمپین گورنمنٹ اناؤنس کیوں نہیں کرتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماس والنٹیئر کیمپین ایک سینٹرل ادارے کی تو گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں کی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بنائیں، اپنی آبادیوں کے اندر بنائیں، یو مسٹ میک شیور کہ آپ کی آبادی کے اندر جناب ایک والنٹیئرز کا گروپ ہے، مگر والنٹیئر پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں اپنی احتیاط کریں۔ You should not become a be trapped in a situation جہاں آپ احتیاط نہ کریں اور خود ہی کمزور پڑ جائیں۔ اپنی احتیاط کر لیں اور پلاننگ کریں، ایک ایک گلی کی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں یا جن تک آپ یہ بات پہنچا سکتے ہیں، ایک ایک گلی کی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور جو 4 لوگ میں نے بتائے ان چاروں کو اکٹھا کریں، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے نکل کر کام کرنا پڑے گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر کیا فون لائن پہ بیٹھ کر لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹرز کی جو ہیلپ لائنز ہیں، جس کا میں کہہ چکا ہوں، تو ہیلپ لائن کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر یقیناً لگے ہوئے ہیں، ہیلپ لائن کا نمبر تلاش کیجیے اور ان سے مشورہ ضرور کرتے رہیے۔ اچھا جی، یہ ہے کہ فیس ماسک کا پروڈکشن لوکلی ہو، تو میں سمجھتا ہوں ہو بھی رہا ہے، اور بہت ساری دوائیوں کے اعتبار سے اور پروڈکشن کے اعتبار سے حکومت نے کل بھی اعلان کیا ہے کہ جن دوائیوں کا علاج کے حوالے سے امکان ہے اس کے اوپر ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس ختم ہوگا، اور کچھ فارماسیوٹیکل گروپ کے ساتھ کراچی کے اندر جو ہے، میں ان کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس بھی کرنے کی نیت کر رہا ہوں منسٹر آف کامرس کے ساتھ بیٹھ کر، کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کی اشد اور جلدی ضرورت ہے اس کے حوالے سے ڈیوٹیز کم کر لی جائے۔ ایک دوسرے میں آپ کو اتنے مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں چائنا گیا تو پاکستان کے سب سے بڑی چیز جو انہوں نے اپریشیٹ کی وہ یہ کی کہ ہمارے پاس، ہم چھوٹے ملک ہیں مگر جیسی کورونا وائرس کے اوپر ان کو ضرورت پڑی تو ہم نے اپنی ساری چیزیں وہاں بھیج دی۔ انہوں نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مگر مین سبق ان کا کیا تھا کہ یونٹی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ مین سبق ان کا کیا تھا کہ جناب سوشل ڈسٹینسنگ پیدا کرنی ہے، لہٰذا وہ قابو کر گئے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ، اچھا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جمع ہو کر حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرو، حکومت نہیں پہنچ سکتی ہر جگہ۔ میں اس بات کو ابھی ڈسکریج کرنا چاہتا ہوں، جہاں جو ہے یہ پروٹیسٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے، حکومت پہنچ ہی نہیں سکتی یار۔ جتنے بیڈز ہمارے پاس ایگزسٹنگ ہیں وہ ہمارے مریضوں کے لیے ناکافی ہیں جو بغیر کورونا وائرس کے تھے، ان کے لیے ناکافی ہیں۔ تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانا اسپتال کو دیکھو، فلانی جگہ دیکھو، اور وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے، پہلے تو اپنی خود احتیاط کر لو اس کے بعد۔ اچھا جی، میں ایک بات لوگوں نے کی کہ سوال یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کے اوپر اس بات کا پریشر ہوگا۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نمبر 1 کہ پریگننٹ عورتیں اور باقی دوسری عورتیں، حاملہ عورتوں میں اور دوسری عورتوں میں کوئی اس کے حوالے سے کوئی ایسی وائرس کے حوالے سے کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ کرے یا کسی کو کم کرے۔ کھانسی شروع ہوتی ہے سب سے پہلے وہ اپر ریسپریٹری اس حصے کے اوپر وائرس کا حملہ ہوتا ہے، پھر وہ نیچے جاتا ہے، اس وقت سانس لینے کے اعتبار سے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔ جبھی آپ نے وینٹیلیٹرز کا نام سنا ہے، مگر دنیا بھر کے اندر وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے۔
अगर आप अचानक समझते हैं, कोई भी ये गलत फहमी में रहता है कि यहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है, उसके ऊपर एतराज़ करो और जल्दी से मंगाएं। वेंटिलेटर्स आसानी से नहीं आते, दुनिया भर के अंदर 1 लाख के करीब वेंटिलेटर्स हैं। सिर्फ इस वक्त वेंटिलेटर्स की ज़रूरत अमेरिका को पड़ रही है, सबको पड़ रही है। लिहाजा ये समझ लीजिए कि इसके अंदर हम सब मिलकर वो मौका ना आने दें कि ये हो। दूसरे ये आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जहनी सेहत और जहनी तनाव का शिकार भी ना हो, क्योंकि आइसोलेशन के अंदर घबराहट बिल्कुल बेकार। घबराहट से कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त जिस चीज़ का मुकाबला करना है, पैनिक के अंदर वो मुकाबला नहीं होता। और सब्र के साथ रहें, हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें, कोई भी हुकूमत, सिंध की, पंजाब की, इस वक्त प्रोटेस्ट कुछ नहीं करें। हुकूमत की मदद कर सकते हो तो बात करो, और मदद कैसे कर सकते हो, तुम वो एहतमाम कर लो कि अपनी गली महलों के अंदर लोग इस बात को करें। मैंने बाज़ारों के जितने इमेजेस देखे हैं, उसके अंदर मुझे ये ख्याल अब हो रहा है कि लोग, पढ़े लिखे लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है, फिर जो अनपढ़ हमारे लोग हैं उनके साथ। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया कि आप आए। इंशाल्लाह इसकी पाबंदी करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी ये जिक्र करते रहेंगे, मगर ये रास्ता मेरा और आपका बेइंतहा ज़रूरी है, और इस रास्ते की बुनियाद पर हम एक दूसरे को मजबूत करते रहेंगे कि हमने इस चीज़ का कैसे मुकाबला करना है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस कौम के ऊपर। जैसे हज़रत मूसा की कौम 30-40 साल भटकती रही, इस कौम ने बहुत कुछ पिछले 10-15 साल में अचीव किया है, और ये इस आजमाइश से जब निकलेगी, आपके डिसिप्लिन की वजह से, इस और ईमान की वजह से और इत्तेहाद की वजह से, जब इस मुश्किल से जब निकलेगी, तो ये एक नई कौम मुकम्मल हो जाएगी कि ये एक बहादुर कौम है और ये बहुत कुछ दुनिया में कर सकती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।